पांचवा बाब तवर्रुक यानी मोनिटाइजेशन के बारे में है। इससे पहले आप हजरात ने जो तफसीलात पढ़ी थी वो ये थी कि इस्लामिक बैंक जब सरमायाकारी करेगा और खुद भी सरमाए से नफ़ा उठाना चाहेगा और अपने यानी अकाउंट होल्डर को भी नफ़ा देना चाहेगा, तो उसके लिए वो क्या-क्या तरीक़े इस्तेमाल करेगा। इस सिलसिले में 6 तरीक़े बयान किए गए, जिसमें मुज़ारबा की सूरत है, इजारे की सूरत है, मुराबहा लिल आमिर बिश्शरा की सूरत है, इस्तिस्ना है, सलम है वगैरह-वगैरह। अब यहाँ पर एक अहम बात ये बता रहे हैं कि अगर किसी आदमी को बैंक से सामान के बजाय पैसे की ज़रूरत हो, तो पैसा कैसे हासिल करेगा? बैंक से अगर पैसा हासिल करते हैं आप अ, य तो बैंक कर्ज़ हसना के तौर पर देगा और बैंक का कोई फ़ायदा नहीं होगा और जो बैंक के अकाउंट होल्डर्स हैं, उनको भी कोई नफ़ा नहीं हासिल होगा क्योंकि कर्ज़ हसना पर कोई आप इज़ाफ़ा ले नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो सूद के दायरे में आ जाता है। तो क्या सूरत इख्तियार की जाए कि आदमी को कर्ज़ भी मिल जाए और बैंक का और उसके जो अकाउंट होल्डर हैं, खातेदार हैं, उनको नफ़ा भी हासिल हो जाए कुछ ना कुछ। इस चीज़ को करने के लिए हमारे इस दौर के फ़ुक़हा ने तवर्रुक़ की सूरत को ईजाद किया है। तवर्रुक़ क्या है? इसे अंग्रेज़ी में मोनेटाइज़ेशन बोलते हैं। इसकी तफ़सील आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि किसी कंपनी, इदारा या फ़र्द को अगर अशिया की ज़रूरत पड़े, तो इस्लामी बैंक उसे मुराबहा या इजारे के ज़रिए पूरा कर सकते हैं कि मुराबहा या इजारे के ज़रिए से उसको सामान दे सकते हैं कि बैंक उसे खरीद कर ज़रूरतमंद के हाथ नफ़ा के साथ फ़रोख्त कर दे और अगर उस शय को बाकी रखते हुए उससे फ़ायदा उठाना मकसूद हो, जैसा कि शेयर्स में होता है, तो उसे किराए पर ज़रूरतमंद को मुहैया कराया जा सकता है, ताकि ज़रूरत पूरी हो जाए। लेकिन बाज़ दफ़ा नकद पैसों की ज़रूरत होती है। आदमी को सामान की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसकी ज़रूरत है? नकद पैसों की ज़रूरत है, ताकि मज़दूरियाँ अदा की जा सकें और रोज़मर्रा के अखराजात पूरे किए जा सकें। तो कभी-कभी बैंक से ज़रूरत पड़ती है लोगों को या कंपनियों को या इदारों को नकद रकम लेने की, जैसे मुलाज़िमीन को तनख्वाह देना है, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। यौमिया जो अखराजात होते हैं, लाइट, बिजली है वगैरह-वगैरह, उसके लिए जो अखराजात होते हैं, तो सामान के बजाय रकम की ज़रूरत पेश आती है। उसके लिए क्या किया जाएगा? इस्लामी बैंक लोगों को नकद रकम यानी कर्ज़ हसन के तौर पर तो दे सकता है, लेकिन उस पर कोई नफ़ा नहीं ले सकता, क्योंकि वो सूद के दायरे में आ जाएगा। क्योंकि नकद रकम पर नफ़ा लेना सूद है, इसलिए इस्लामी बैंक उसके लिए तवर्रुक़ का तरीक़ा इख्तियार करता है। उसके लिए तवर्रुक़ का तरीक़ा इख्तियार किया जाता है। उसमें आदमी को नकद रकम भी हासिल हो जाती है और फ़ायदा भी हो जाता है बैंक का। तवर्रुक़ क्या है? तवर्रुक़ और तौरीक़ की इस्तिलाह क़दीम किताबों में भी मिलती है। तवर्रुक़ ये है कि एक शय उधार कीमत पर खरीद की जाए और खरीदार किसी और शख्स को नकद फ़रोख्त कर दे, जो अमूमन क़ीमत खरीद से कम हुआ करती है, ताकि नकद रकम हासिल हो जाए। उससे मिलती-जुलती एक सूरत और है, वो बयए-इना की है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लिया आपको ₹2000 की ज़रूरत है। अब आप हमारे पास आए कि मुझे ₹2000 दे दीजिए कर्ज़े के तौर पर। मैं कहूँगा भाई अगर मैं तुमको ₹2000 दे दूँ तो मुझे क्या मिलेगा इस पे? आप कहेंगे कि आपको सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाएँगे क़यामत के दिन। और क्या चाहिए? एक मुसलमान का साथ देना, ताउन करना, उसको कर्ज़ा देना बहुत नेकी का काम है। मैं कहूँगा अरे भाई नेकी का काम तो हैगा,
تو نیکی کا کام کرنے کے لیے تم بھی ملے ہو کیا؟ کوئی ایسا بتاؤ کہ کچھ مالی فائدہ بھی ہو جائے، تو آپ کہیں گے مالی فائدہ دیں گے تو سود ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا، اس کے لیے جگاڑ بنایا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ ہماری گھڑی ہے، اس کو آپ 2000 روپے میں مجھ سے ادھار خرید لیجئے۔ اب چونکہ آپ کا پیسہ تو ہے نہیں، آپ پیسہ خود مجھ سے لینے کے لیے آئے ہیں 2000 روپیہ مانگنے کے لیے، میں کہوں گا کہ یہ ہماری گھڑی آپ 2000 روپے میں خرید لیجئے اور اس کو بیچ کر اپنا خرچہ چلا لیجئے۔ آپ نے ہمارے پاس سے 2000 روپے کی گھڑی خریدی اور مارکیٹ میں جا کے اس کو 1800 کی بیچ دیا آپ نے، سمجھ رہے ہیں؟ 1800 کی آپ نے بیچ دیا، تو آپ کو نقد پیسہ مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ آپ کو نقد پیسہ ملا کہ نہیں ملا؟ آپ ہمارے پاس سے نقد پیسہ لینے کے لیے آئے تھے، میں تو نہیں دے سکا، لیکن میں نے اپنی گھڑی آپ کو ادھار بیچ دی، آپ نے جا کے اس کو نقد بیچا، آپ کو نقد پیسہ مل گیا۔ اب جب آپ 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد ہم کو پیسہ دیں گے ہماری گھڑی کا، تو ہم کو کئی روپیہ دیں گے آپ ہم کو کتنے روپے دیں گے؟ 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد آپ جب مجھے میری گھڑی کا پیسہ دیں گے تو کتنا دیں گے؟ 2000 روپے دیں گے۔ جی ہاں، آپ مجھے 2000 روپے دیں گے۔ تو دیکھیے، آپ کو ملا 1800 اور ہم کو ملا کتنا؟ 2000 روپیہ۔ تو 1800 والی گھڑی کو ہم نے 2000 میں بیچ دیا آپ سے، 200 روپیہ میرا فائدہ ہو گیا اور آپ کو نقد رقم بھی مل گئی اور سود بھی نہیں ہوا۔ کیا خیال؟ اور سود بھی نہیں ہوا، تو آپ کو نقد رقم بھی مل گئی، ہمارا 200 روپے کا فائدہ بھی ہو گیا، اور آپ کا اور کیا نام ہے، اس میں کوئی سود کی بات بھی نہیں ہوئی۔ بس اسی کو تورق کہا جاتا ہے، بس اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تورق کہتے ہیں۔ اچھا، تورق ہی سے ملتی جلتی ایک صورت بیع عینہ کی ہے، اس کی بیع عینہ کی ہے۔ تورق اور بیع عینہ میں فرق یہ ہے کہ عینہ میں جس سے ادھار فروخت کیا جاتا ہے اسی سے، سمجھ رہے ہیں؟ جس سے ادھار فروخت کیا عینہ میں جس سے ادھار خرید کیا جاتا ہے اسی سے زیادہ قیمت میں نقد خرید فروخت کر دیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ عینہ میں کیا ہوتا ہے کہ جس سے آپ نے سامان لیا ہے اسی کو بیچ دیا، یعنی آپ ہمارے پاس آئے، ہم نے پیسہ نہیں دیا، ہم نے کہا یہ ہماری گھڑی ہے، اس کو آپ 2000 روپے میں مجھ سے ادھار لے لیجئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے مجھ سے 2000 میں اس کو لے لیا اور 1 گھنٹے کے بعد آ کر ہم سے آپ نے اس کو 1800 روپے میں ہم کو بیچ دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو 1800 روپے نقد پیسہ دیا اور وہ گھڑی دوبارہ میرے پاس آ گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے ہم نے گھڑی آپ کو ادھار بیچا، آپ نے وہی گھڑی مجھ سے نقد بھی بیچ دیا، اب گھڑی بھی میرے پاس آ گئی، 1800 روپیہ آپ کو مل بھی گیا اور 2000 روپیہ بعد میں آپ ہماری قیمت ادا کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 2000 روپیہ آپ نے بعد میں ہم کو 2000 روپیہ 200 روپیہ دیں گے، تو 1800 یہ اور 200 ملا کر وہ 2000 روپیہ ہو گیا۔ اس میں گھڑی بھی میرے پاس آ گئی اور 200 روپیہ زائد بھی آ گئے۔ کیا خیال؟ اس میں گھڑی بھی ہمارے پاس آ گئی اور 200 روپیہ زائد بھی آ گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عینہ میں جس سے سامان خریدا جاتا ہے اسی کو کم داموں میں بیچ بھی دیا جاتا ہے، جبکہ تورق میں سامان کسی سے خریدا جاتا ہے اور بیچا کسی تیسرے شخص سے جاتا ہے۔ بس یہ فرق ہے تورق اور عینہ میں۔ ٹھیک ہے صاحب؟ یہ صورت یعنی عینہ والی صورت مالکیہ کے نزدیک حرام اور حنفیہ کے یہاں مکروہ تحریمی ہے، جبکہ تورق میں خریدار تیسرے شخص سے فروخت کرتا ہے۔ تو تورق اور عینہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جس سے آپ نے سامان ادھار لیا ہے اسی کو نقد میں کم قیمت میں بیچ دینا، یہ عینہ ہے، اور جس سے آپ نے سامان ادھار لیا ہے کسی تیسرے آدمی سے کم قیمت میں بیچ دینا، یہ تورق ہے۔ تورق بالاتفاق سب کے ہاں جائز ہے، عینہ امام مالکیہ کے ہاں حرام ہے اور حنفیہ کے ہاں مکروہ تحریمی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ کو تورق سمجھ میں آ گیا، ماشاءاللہ۔ اب تورق کے بعد آتے ہیں
فقہا کا نقطۂ نظر دیکھیے، جمہور فقہا یعنی حنفیہ، مالکیہ، شوافع اور حنابلہ نے تورق کو مباح یعنی جائز قرار دیا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن قیم کے نزدیک یہ بھی مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے کہ بہرحال ایک طریقے سے سود کا شبہ پایا جا رہا ہے کہ پیسہ ہوتے ہوئے بھی آپ سامان اس کو تھما رہے ہیں۔ تو اس لیے علامہ ابن قیم کے نزدیک، ابن تیمیہ کے نزدیک، امام محمد کے نزدیک مکروہ ہے، باقی لوگوں کے نزدیک بالکل جائز ہے۔ اس کے جائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ الف، وہ نصوص جو خرید و فروخت کو جائز قرار دیتی ہیں کیونکہ اس میں بنیادی طور پر 2 بار خرید و فروخت ہوتی ہے۔ پہلے آدمی یہاں سے ادھار لیتا ہے، پھر دوسرے کو نقد وہ بیچتا ہے، تو 2 مرتبہ خرید و فروخت پائی جاتی ہے اور دونوں خرید و فروخت درست ہے، اس لیے یہ معاملہ درست ہے۔ با، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر کا عامل بنایا تھا۔ وہ جنیب نامی کھجور لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا خیبر کی تمام کھجوریں اسی طرح ہوتی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، نہیں، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول، بلکہ ہم دوسری 2-3 سا کھجوریں دے کر یہ 1 سا کھجور خرید کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کیا کرو، بلکہ ان 2-3 سا کھجوروں کے مجموعے کو درہم کے بدلے پہلے فروخت کر دو، پھر ان دراہم کے بدلے جنیب خرید لیا کرو تاکہ ربا کا معاملہ ختم ہو جائے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے بچنے کے لیے اس طریقے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ تو تورق بھی سود ہی سے بچنے کا ایک راستہ ہے۔ تو یہاں پر سود سے بچنے کے لیے حضور نے کہا، پہلے اپنے 2-3 سا کھجور کو بیچ دو، پھر اسی پیسے سے یہ خرید لیا کرو۔ تو اور یہاں تورق کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ سود سے بچنے کے لیے سامان ادھار خریدا جاتا ہے اور نقد کیا ہے، بیچ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی اس پر استناس کیا جا سکتا ہے کہ یہ تورق درست ہوگا۔ اب تورق کے اندر ایک منصوبہ بند تورق ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تاہم فقہا نے جس تورق کو جائز قرار دیا ہے وہ ایسا عمل ہے جو اتفاقی طور پر کوئی شخص نقد رقم حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے۔ ضرورت پڑی تو کر لیا، کبھی کبھار بینک میں چلا گیا، لے لیا کسی نے، یا بینک نے کسی کو کبھی دے دیا۔ اس میں تیسرا شخص یعنی دوسرا خریدار متعین نہیں ہوتا کہ آپ فلاں ہی سے بیچیں گے، فلاں ہی سے بیچیں گے، یہ کوئی متعین نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ آج کل اسلامی بینک تیسرے شخص کے کام کو انجام دینے کے لیے مستقل ایک ضمنی کمپنی کو تیار رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، مستقل ایک ضمنی کمپنی ہوتی، کہتے یہ سامان ہم سے لو، اس کمپنی کو جا کے بیچ دو، یا اس کاؤنٹر پہ سامان کو لو اور اس کاؤنٹر پر جا کر بیچ دو، اس طریقے سے چلتا ہے۔ یا اس شو روم سے سامان لیجئے، اس میں سے لیجئے، اس شو روم میں جا کر بیچ دیجئے۔ وہ آپس میں سب کیا کہتا ہے کہ سمجھوتا رہتا ہے کہ ہم فلاں سامان دلوائیں گے، تمہارے پاس کسٹمر آئے گا، تم خرید لینا اس کو اتنے میں، سمجھ رہے ہیں۔ تو اس کو بولتے ہیں منظم منصوبہ بند یا منظم تورق۔ تو آج کل اسلامی بینک تیسرے شخص کے کام کو انجام دینے کے لیے مستقل ایک ضمنی کمپنی کو تیار رکھتے ہیں، اسی لیے اس کو منصوبہ بند تورق یعنی التورق المنظم یا آرگنائزڈ تورق کہتے ہیں۔ اس شکل کو موجودہ عہد کے اکثر علماء نے ناجائز قرار دیا ہے، سمجھ رہے، یعنی اپنے ہی آدمی سے خریدوا دینا، اپنے ہی کمپنی کے لیے خرید لینا، کیونکہ یہ بالواسطہ ربا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ربا حاصل کرنے ہی کے لیے آدمی 2 کاؤنٹر کھولے بیٹھا ہوا ہے، جیسے مدرسے والے کرتے ہیں نا، کہ بچوں کو بلاتے ہیں کہ بچوں لو یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، ادھر ہاتھ میں دیا، ادھر جا کے لے لیا، سمجھ رہے، ادھر دیتے ادھر لے لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہاں سے لے کر جب ہم مولانا کے بعد رسید کٹوا لو، وہاں جا کے جمع کر دو۔ تو ایسے یہ بینک والے بھی کرتے ہیں کہ یہ ربا کھانے کا جگاڑ بناتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ سامان میں آپ کو خرید کے دے دوں گا اور آپ اس کو فلاں جگہ جا کے بیچ دیجئے گا، تو فقہ نے اس کو درست قرار نہیں دیا ہے۔ تو تورق میں جو نارمل تورق ہے، یعنی کسی بھی شخص سے بیچنے کا اختیار ہونا، وہ تو درست ہے، لیکن منظم تورق درست نہیں ہے۔ اب جو جائز تورق ہے اس کی تفصیل دیکھیے کیا ہوگی۔ اسلامی مالیاتی اداروں کے لیے جائز تورق کی صورت مندرجہ ذیل ہو سکتی ہے۔ الف، بینک کا کھاتے دار بینک سے کوئی ایسا سامان خریدنے کی درخواست کرے جس کا نقد قیمت میں فروخت کرنا دشوار نہ ہو۔ اس سے کہے کہ بھائی مجھے ایسی چیز خرید کر دے دیجئے ادھار، جس کو میں بآسانی بیچ سکوں، سمجھ، جیسے موبائل ہے، گھڑی ہے، ٹارچ ہے، اس طرح کی ایسی چیز جو بآسانی بک سکتی ہے، وہ جا کے کھاتے دار بینک سے کہے گا، چونکہ بینک سے توصل ہو جاتا ہے قرضہ لینے کے لیے، لیکن بینک تو قرضہ دیتا نہیں ہے، اس لیے کہ بینک قرضہ دے گا تو اس کا بینک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو کھاتے دار اس سے کہے گا کہ مجھے کوئی ایسا سامان دلوائیے جس کو میں بآسانی بیچ سکوں۔ ٹھیک، نمبر 2 کیا کام ہوگا؟ کھاتے دار مطلوبہ شے فروخت کرنے والی کمپنی یا ادارہ یا شخص سے اس کی تفصیل لا کر بینک کو دے گا، خود جائے گا، سامان پسند کرے گا کہ مجھے کون سی چیز چاہیے، اور اس کی تفصیل لا کر دے گا کہ کس کوالٹی کی ہے، کس کوانٹٹی کی ہے، اور کتنے روپے اس کی پرائس ہے، تو جس میں اس شے کی نوعیت، مقدار اور قیمت مذکور ہو، وہ لا کر بینک کو بتائے گا۔ یہ عمل ایجاب کے درجے میں ہے، یہ عمل کیا ہے؟ ایجاب کے درجے میں ہے۔ اب یہ ایجاب ہو گیا۔ اب بینک اپنے اس کھاتے دار سے عہد لے کر، اگر بینک عہد لے کہ اگر بینک اس کو خرید کر لے تو کھاتے دار اسے خرید لے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اب بینک کیا کرے گا؟ جو کھاتے دار اس کے پاس سامان لینے کے لیے گیا، کہہ رہا کہ مجھے سامان دلوا دو اور ادھار میں، اور نقد میں اس کو بیچ کے اپنا کام چلا لوں گا، تو اس سے وعدہ کروائے گا کہ تم وعدہ کرو کہ تم سامان لے ہی لوگے، اس لیے کہ تم اگر سامان نہیں لوگے تو معلوم ہو کہ ہمارا تو نقصان ہو جائے گا۔ تو بینک اپنے اس کھاتے دار سے عہد لے گا کہ اگر بینک اس کو خرید لے تو کھاتے دار اسے خریدے گا۔ یہ وعدہ اس لیے ضروری ہے کہ کھاتے دار بعد میں خرید کرنے سے مکر نہ جائے، تو اس سے وعدہ لے لیا کہ ہاں تم کو سامان خریدنا پڑے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اب بینک فروخت کرنے والے کو اس سامان کے خریدنے کے سلسلے میں اپنی رضامندی کی تحریر بھیجے گا۔ اب بینک اس کمپنی کو بھیجے گا جہاں سے سامان آنا ہے، اس کو تحریر لکھ کر بھیجے گا کہ فلاں سامان مجھے دیجئے اتنے روپے میں، جس میں اس کی مقرر کی ہوئی قیمت پر مذکورہ سامان کے خریدنے کا ذکر ہوگا کہ فلاں سامان میں نے آپ سے 1,00,000 روپے میں خرید لیا ہے۔ یہ بینک کی طرف سے بینک کو قبول کرنا متصور ہوگا اور بینک اس کا مالک ہو جائے گا۔ اب بینک گویا کہ بینک نے اس کو 1,00,000 روپے میں اس سامان کو خرید لیا۔ بہتر ہے کہ بینک اس سامان پر قبضہ کے لیے اپنے کسی نمائندے کو وکیل بنا کر بھیج دے کہ جو سامان میں نے 1,00,000 میں خریدا ہے اس کو آپ جا کر قبضہ کر لیجئے۔ ویسے یہ صورت بھی درست ہے کہ بینک اسی کھاتے دار کو اپنی طرف سے قبضہ کے لیے وکیل بنا دے۔ وکیل کے قبضہ کرتے ہی یہ شے بینک کے قبضے میں آ جائے گی اور اس سامان کو پیش آنے والا کوئی بھی خطرہ بینک سے متعلق ہوگا، تو وہ اسی کو وکیل بنا کر بھی قبضہ دلا سکتا ہے، اور اس دوران اگر کوئی دقت پیش آتی تو بینک اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد بینک اور کھاتے دار کے درمیان اس سامان کے ادھار مرابحتاً خرید و فروخت کا معاملہ طے کیا جائے گا۔ اب بینک کے پاس کسٹمر گیا، اس نے کہا مجھے فلاں سامان دلا دو، میں بینک سے دیکھ کر آیا ہوں، فلاں سامان اتنے مل رہا ہے۔ بینک نے اپنی تحریر کے ذریعے سے اس سامان کو خرید لیا، خریدنے کے بعد اپنے وکیل کے ذریعے سے قبضہ کر لیا۔ اب اس بینک اور اس کسٹمر کے درمیان اب ہونے جا رہا ہے معاملہ۔ اب کیا کر، چونکہ بینک کیوں منگواتا دوسرے کا سامان؟ بینک دوسرے جگہ اس لیے سامان منگواتا کہ بینک اپنی فیکٹری تھوڑی نہ ہوتی ہے، وہ تو کہیں خرید کر ہی تو دے گا اس کو، تو جسے وہاں سے خرید لیا، اس نے 1,00,000 روپے میں سامان خرید لیا بینک نے، اب اس کو 1,10,000 میں بیچے گا بینک، اس کو کیا ہے؟ مرابحت میں اس کو بیچے گا 1,10,000 میں۔ تو اس کے بعد بینک اور کھاتے دار کے درمیان اس سامان کے ادھار مرابحتاً خرید و فروخت کا معاملہ طے کیا جائے گا۔ اب وہ چیز کھاتے دار کی ملکیت میں آ جائے گی۔
اب یہ ہوگا کہ بینک نے جس سامان کو 1 لاکھ میں منگوایا ہے کمپنی سے، کہے گا میں آپ کو مرابحہ کے طور پر 1,10,000 میں اس سامان کو بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، 1,10,000 بیچ رہا ہوں۔ اب اس کھاتے دار نے اس کو لے لیا، ابھی کھاتے دار کو نقد رقم ملی نہیں ہے، یہ تو خود ادھار لے رہا ہے، اس نے خود 1,10,000 میں ادھار لے لیا اور اس کو ضرورت ہے نقد رقم کی حالانکہ، اب کیا کرے گا؟ اس کے بعد کھاتے دار اس سامان کو کسی سے فروخت کر کے نقد قیمت حاصل کر لے، سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ کیا جائے گا، کسی آدمی سے کہے گا بھائی فلاں سامان میں نے خریدا ہے، آپ کو چاہیے؟ وہ کہے گا ہاں مجھے چاہیے، کتنے میں دو گے؟ بھیا میں 1,15,000 بیچ رہا ہوں۔ ارے یار 1,15,000 بہت زیادہ ہو جاتا ہے، 1,10,000 میں دے دو، تو یا 1,12,000 1,12,000 میں دے دو، یا بھیا اتنا ہم نہیں مہنگا نہیں لے پائیں گے، 95 میں دینا تو اپنا رستہ ناپو۔ تو اس کے بعد تینوں آپشن ہوتے ہیں۔ اب وہ جب مارکیٹ میں بیچنے کے لیے جائے گا اس سامان کو نقد حاصل کرنے کے لیے، تو چاہے کم میں بیچے چاہے زیادہ میں بیچے، کم میں بیچتا ہے تو اس کا نقصان ہوگا، زیادہ میں بیچتا ہے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس کے بعد کھاتے دار اس سامان کو کسی سے فروخت کر کے نقد قیمت حاصل کر لے، خواہ وہ قیمت خرید سے کم ہو، جیسے 1,10,000 میں خریدا تو خالی 1 ہی لاکھ کے بکے، یا زیادہ ہو یعنی 1,15,000 کا بھی بک جائے تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ ضروری ہے کہ بینک خود یا اس کے تحت چلنے والا کوئی ادارہ یا اس کی طرف سے مقرر کیا ہوا کوئی تاجر اسے خرید نہ کرے، کیونکہ یہ اگر بینک خود خریدے گا اپنے تاجر کے ذریعے سے یا اپنے وکیل کے ذریعے سے، اپنے کمپنی کے ذریعے سے، تو پھر وہی سود کا شبہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اب اس کو نقد رقم حاصل ہوگا، اب چاہے 1 لاکھ کے بیچے، چاہے 95,000 کے بیچے، چاہے 1,15,000 کے بیچے، بہرحال اس کو اب نقد رقم حاصل ہو جائے گی یہ سامان بیچ کر کے، اور جب یہ اپنا قرضہ ادا کرے، جب یہ اپنے سامان کی قیمت ادا کرے گا 1,10,000 روپیہ، تو بینک کو اس معاملے میں کتنے روپے کا فائدہ ہو جائے گا؟ بینک کو اس معاملے میں کتنے ہزار روپے کا فائدہ ہو جائے گا؟ اس معاملے میں بینک کو 10,000 روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، اور کھاتے دار کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کو بغیر سود کے اس کو رقم حاصل ہو گئی ہے قرضے پر، کیونکہ اس کو قرضہ ابھی تو دینا نہیں ہے، ابھی تو قیمت دینا ہے، قیمت تو 6 مہینے کے بعد دے گا۔ تو اس طریقے سے بینک کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا 10,000 روپیہ بھی آ گیا، فائدہ ہو گیا، اور کسٹمر کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو بغیر سود دیے ہوئے قیمت کی شکل میں اس نے معاملہ کیا ہے، اور اس کو نقد رقم بھی مل گئی ہے۔ تو اس طریقے سے تورق کے ذریعے سے قرض کا معاملہ ہوتا ہے، جس میں کھاتے دار کو قرض بھی مل جاتا ہے اور بینک کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے، اور معاملہ بھی ناجائز نہیں ہوتا ہے، معاملہ بھی ناجائز نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب تمریری سوالات دیکھیے کیا ہے۔ نمبر 1، تورق کے لغوی و اصطلاحی معانی کیا ہیں؟ کتاب میں آج آپ نے پڑھ لیا ہے۔ نمبر 2، تورق کے بارے میں فقہا کے مذاہب کیا ہیں اور اس کے جائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ نمبر 3، تورق منظم کا کیا حکم ہے؟ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسلامی بینکوں کے تورق کے جائز ہونے کی کیا صورت ہے؟ اوپر پوری تفصیل اس کی صورت کی آ گئی ہے۔ جی، اب آگے چھٹا باب ہے شیئر کی خرید و فروخت، شیئر ٹریڈنگ۔ گزشتہ زمانے میں عام طور پر چھوٹے موٹے کاروبار کا تصور تھا، لیکن موجودہ دور میں صنعتی ترقی کی وجہ سے بڑے بڑے کارخانے قائم ہونے لگے، جن کے لیے کثیر سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اتنا کثیر سرمایہ چند افراد سے حاصل ہونا دشوار ہوتا ہے، چنانچہ اس مقصد کے لیے شیئر مارکیٹ قائم ہوا اور ہزاروں لوگوں کی شرکت کے ذریعے سرمایہ جمع کیا جانے لگا۔ اس کا ایک فائدہ سرمایہ کاروں کو ہوا کہ وہ چھوٹی چھوٹی رقموں کے ذریعے ایک بڑے کاروبار میں شریک ہو پاتے ہیں۔
दूसरा फायदा कंपनी कायम करने वालों को हुआ कि महज चंद अफराद से जितनी मिकदार में सरमाया हासिल नहीं हो सकता था, अब एक बड़ी तादाद के जरिए उतने गसीर सरमाया का हुसूल आसान हो गया। तो शेयर की जरूरत इसीलिए पेश आई कि बहुत बड़ी रकम का मिलना थोड़ा दुश्वार होता था। तो लोगों ने ये किया कि उस कंपनी में जितनी लागत आ सकती है उसके छोटे छोटे हिस्से कर दिए। मसलन 500 रुपये का एक हिस्सा बना दिया कि 500 रुपये का एक शेयर है। अब जो लोग 500 रुपया देंगे उनका हिस्सा उसमें कंपनी में हो जाएगा उस सामान में। अगर आप चाहें तो एक शेयर भी ले सकते हैं। आपके पास 1,000 है तो 2 शेयर भी ले सकते हैं। आपके पास 1500 है तो आप 30 शेयर भी ले सकते हैं। आपके पास अगर 4,000 है तो आप 8 शेयर ले सकते हैं। बहरहाल वो आपके ऊपर है, जितने में चाहें उसके शेयर को जितने शेयर चाहें ले सकते हैं। समझ रहे हैं? अब शेयर की खुसूसियात क्या हैं? इन शेयर्स की बुनियादी खुसूसियात ये हैं। अलिफ, तमाम शेयर एक ही कीमत के होते हैं। एक कंपनी में जो शेयर होगा वो एक ही कीमत का होगा। मसलन कंपनी ने अगर 500 रुपये का शेयर रखा है तो सारे शेयर 500 ही के होंगे। समझ रहे हैं? अलबत्ता ये मुमकिन है कि कोई शख्स एक शेयर खरीदे और कोई अपना ज्यादा सरमाया मशगूल करने के लिए ज्यादा शेयर खरीद ले, लेकिन शेयर मिलेगा 500 रुपये ही में। आप चाहे एक खरीदिए, चाहे 2 खरीदिए, चाहे 3 खरीदिए। 2 खरीदते हैं आपको 1,000 देना पड़ेगा। 3 खरीदते हैं आपको 1,500 देना पड़ेगा। 4 खरीदते हैं आपको 2,000 देना पड़ेगा। तो आप ले तो सकते हैं ज्यादा, आप ज्यादा ले तो सकते हैं, लेकिन कीमत सबकी 500-500 रुपये ही रहेगी। नंबर 2, शेयर को खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है और रहन भी रखा जा सकता है। मसलन रहन पर अगर आप बैंक से पैसा लेते हैं, रहन पर रखना चाहते हैं, तो आपके उस शेयर को बैंक उसके कागजात लेगा, उसकी तफसीलात लेगा और उसका पूरा हिस्सा क्या है बैंक की तरफ चला जाएगा। तो बैंक के पास उसको शेयर के तौर पर भी रख सकते हैं। शेयर का मतलब नहीं समझ में आया? बता तो दिया शेयर का मतलब कि किसी बड़ी कंपनी को कायम करने के लिए जब पैसे उतने नहीं पूरे हो पाते हैं तो उस कंपनी को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है और ये ऐलान किया जाता है कि जो लोग भी इस कंपनी में शरीक होना चाहते हैं वो अपना पैसा सरमाया लगाकर इसमें शरीक हो सकते हैं। मसलन बैंक को 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। बैंक को 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो अब 1 करोड़ रुपया लाना एक मुश्किल काम होता है किसी कंपनी के लिए, और लोगों से लेना भी मुश्किल काम होता है। लोग जल्दी देने को तैयार नहीं होते हैं। अब कंपनी क्या करती है कि 1 करोड़ रुपये को एक एक हजार के शेयर बना देती है। तो बताइए कि 1,000 के शेयर अगर बना देती है तो कितने लोग अगर इस कंपनी में अपना 1,000 रुपया लगाएं तो 1 करोड़ जमा हो जाएगा। बताइए, 1,00,000 लोग अगर 1,000 रुपया लगाते हैं तो 1 करोड़ रुपया आ जाएगा। तो गोया कि अब कम अगर 1,000 क्या कहते हैं इतने लोगों ने 1,000 रुपया अपनी रकम का लगा दिया तो सबका हिस्सा उस मार्केट में हो गया, उस कंपनी में सबका हिस्सा हो गया। अब वो जो हिस्सा हुआ है उससे आपका फायदा ये हुआ कि आप एक बड़े बिजनेस में शरीक हो गए। 1 करोड़ रुपए से जो बिजनेस बिजनेस चल रहा है उसमें आप भी एक हकदार हैं, चाहे 500 रुपए ही के हकदार हैं, 1,000 रुपए के हकदार है, लेकिन आप भी हकदार हो गए। तो एक बड़े कारोबार में आपकी शिरकत हो गई। अब उस बड़े कारोबार में जब नफा आएगा तो आपको भी आपके शेयर के हिसाब से पैसा मिलेगा। और कंपनी का फायदा ये है कि उसके पास एक बड़ी रकम एकदम से आ गई, थोड़ा थोड़ा करके सबने दिया तो उसके बाद रकम हो गई। तो इस तरीके से एक बड़ी मार्केट वजूद में आ जाती है। मसलन लखनऊ में जैसे लूलू मॉल खुला है। अब लूलू मॉल में अरबों रुपया लगे हैं। अब इतने अरब रुपया एक आदमी नहीं लगा सकता है तो उसके शेयर जारी कर देता है कि लूलू मॉल में का शेयर मिल रहा है, जो लोग लेना चाहे ले सकते हैं। मान लिया उसने 5,000 का एक शेयर रखा है, तो आप अगर 5,000 रुपया लगाते हैं तो लूलू मॉल में आपकी भी शिरकत हो गई। आप ये कह सकते हैं कि लूलू मॉल मेरा है। कितना है? वो तो खाली 5,000 के बराबर आपका खाली है।
یعنی اس کی ایک دیوار کے کچھ حصہ آپ کا بنے گا، لیکن بہرحال آپ کا ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا ہے۔ تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے شیئرز بن جاتے ہیں۔ جیم، ایک شیئر کے کئی حصے نہیں کیے جا سکتے، یعنی ایک شیئر ایک اکائی کے درجے میں ہوتا ہے۔ کمپنی کے نزدیک ایک شیئر کا کم سے کم ایک ہی مالک قابل قبول ہوگا، گویا شیئر ناقابل تقسیم شے کے درجے میں ہوتے، یعنی 500 کا ایک شیئر ہے تو 5 اس شیئر کو بھی 250 کو نہیں بنا پاؤ گے آپ کہ چلو 2 آدمی شریک ہو جائے گا ایک شیئر کے اندر، 2 آدمی شریک نہیں ہو پائیں گے۔ ایک شیئر ایک آدمی لے سکتا ہے اور ایک شیئر سے زیادہ بھی لے سکتا ہے، لیکن کم سے کم ایک شیئر کے لیے ایک آدمی ہی ہو سکتا ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتے، یعنی 2 نہیں مل کے لے سکتے ہیں اس شیئر کو۔ شیئر ہولڈر کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ شیئر ہولڈر بنتے ہیں یعنی شیئر میں حصہ لیتے ہیں تو آپ کو کیا کیا حقوق حاصل ہوتے ہیں؟ دیکھیے، شیئر کے مالک کو انگریزی میں شیئر ہولڈر اور عربی میں مساہم کہتے ہیں۔ شیئر ہولڈر کو درج ذیل حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جب آپ شیئر مارکیٹ میں حصہ لیتے ہیں تو پہلا آپ کو حق حاصل ہوتا ہے کہ اس کو کمپنی میں شامل رہنے کا حق حاصل ہے۔ جب تک وہ خود اپنے شیئر فروخت نہ کر دے اسے کمپنی سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر لولو مال کا اگر آپ نے شیئر لیا ہے تو آپ لولو مال میں حقدار ہو گئے ہیں، آپ کو اس حق سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، الا یہ کہ آپ خود اپنے شیئر کو کسی سے بیچ دیں۔ وہ شیئر آپ چاہے اگر قیمت بڑھی ہوئی ہے تو 5,500 میں بیچ سکتے ہیں، 550 میں بیچ سکتے ہیں، 600 میں بیچ سکتے ہیں۔ اور اگر قیمت گھٹی ہوئی ہے کسی وجہ سے، خسارہ لگ رہا ہے کمپنی میں، مال میں خسارہ لگ رہا ہے کہ لوگ وہاں پر سامان کم خریدتے ہیں، خالی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو بھائی اتنا بڑا پیسہ آدمی نے لگایا تو کب تک تم دیکھتے رہو گے؟ خالی لولو مال میں لوگ خالی دیکھنے جاتے ہیں، فوٹو کھنچوانے جاتے ہیں، سامان نہیں خریدتے۔ سامان اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ کہتے چلو فوٹو کھنچوا لیا تو وصول ہو گیا نا۔ تو اب معلوم ہے کہ دن بھر میں 10,000 لوگ اس میں جاتے ہیں اور سامان کی خریداری کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، تو اس نے لائٹ لگایا ہے، کمکما لگایا ہے، بجلی ہے، اے سی ہے، فلاں ہے، ڈھکا ہے، یہ وہ ہے، اور بیچارے کے سامان بکے گا نہیں تو کمپنی گھاٹے میں جائے گی نہیں جائے گی؟ تو عین ممکن ہے کہ جو شیئر آپ نے لیا تھا 5,000 کا وہ کمپنی گھاٹے میں جانے کی وجہ سے وہ 4,000 کا بھی ہو جائے، تو آپ 4,000 کے برابر سے مالک رہیں گے۔ تو اس کو کمپنی میں شامل رہنے کا حق حاصل ہے جب تک کہ وہ خود اپنا شیئر فروخت نہ کر دے، اسے کمپنی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، جب تک وہ شیئر کا مالک رہے گا کمپنی کو حاصل ہونے والے نفع میں حصے دار ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب تک وہ شیئر کا مالک رہے گا کمپنی کو حاصل ہونے والے نفع میں اس کا حصہ بڑھتا رہے گا۔ نمبر 3، اسے کمپنی کی جنرل باڈی کی میٹنگ میں شریک ہونے، بحث میں حصہ لینے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہوگا۔ یعنی اس کی جو جنرل باڈی ہوتی ہے جو اراکین کی، اس کی میٹنگ میں آپ شریک بھی ہو سکتے ہیں اور تجارت سے متعلق گفتگو بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی اس میں ایسا ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو اس طرح کیا جا سکتا ہے، اس طرح اگر جائز و ناجائز کی بات تو آپ وہاں پر اپنی آواز بھی اٹھا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ کمپنی نے شراب کے اس میں اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہے، اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے، ہم مسلمان سے اپنا حصہ الگ کر لیں گے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کو کہنا بات کہہ سکتے ہیں۔ اور ووٹ دینے کا حق بھی آپ کو حاصل ہوگا، یعنی جب اس کی جنرل باڈی کی میٹنگ ہوگی اس میں کسی کو صدر بنایا جائے گا، کسی کو سیکرٹری بنایا جائے گا، کسی کو اس کا ذمہ دار بنایا جائے گا، تو اس کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے کس کو اس کا ذمہ دار بنایا جائے، وہ ووٹ دینے کا بھی آپ کو حق ہوگا۔ نمبر 4، اگر اس کا زیادہ سرمایہ لگا ہوا ہو اور کچھ شیئر بچے ہوئے ہوں تو وہ اس کو خریدنے کا زیادہ مستحق ہوگا۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ مثلا لولو مال نے اپنا شیئر جاری کیا، 1,00,000 شیئر اس نے جاری کیا، اب 1,00,000 شیئر میں سے 95,000 شیئر بک چکے ہیں اور 5,000 شیئر بچا ہوا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس 5,000 شیئر کو لینے، کچھ لوگ باہر کے لینے والے بھی تیار ہیں اور کچھ وہ لوگ بھی لینے کو تیار ہیں جو پہلے شیئر لے چکے ہیں، تو کمپنی کس کو ترجیح دے گی؟ کمپنی کس کو ترجیح دے گی؟ کمپنی ترجیح دے گی اپنے لوگوں کو جو پہلے شیئر لے چکے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس 5,000 کو شیئر کو لینے والے باہر کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شیئر دے دیا جائے، میں پیسہ دینے کو تیار ہوں، اور کمپنی میں جو لوگ پہلے شیئر لے چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کو دیجیے، ہم لینا چاہتے ہیں،
تو کمپنی کس کو ترجیح دے گی؟ جو لوگ پہلے اس میں حصے دار ہو چکے ہیں. جیسے حق شفا ہوتا ہے نا، کہ حق شفا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر بغل کی عمارت بک رہی ہے تو جو پڑوسی ہوتا ہے اس کو لینے کا زیادہ حق ہوتا ہے، باہر کے آدمی کو لینے کا حق اتنا نہیں ہوتا ہے. تو جب پڑوسی انکار کر دے گا کہ میں نہیں لے سکتا ہوں، تو پھر باہر والا لے سکتا ہے. ایسے ہی شیئر کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کمپنی اولین ترجیح اپنے شیئر ہولڈر کو دیتی ہے کہ ہمارے شیئر ہولڈر جو ہے وہ مسجد لینا چاہیں تو لے لیں، ان کو ترجیح حاصل ہوگی. نمبر 5، بچے ہوئے یا بڑھائے ہوئے شیئر میں پہلے سے موجود شیئر ہولڈر کو خریدنے کا زیادہ حق ہوگا. اچھا، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی شیئر بچا نہیں ہوتا ہے لیکن بڑھانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. مثلا لولو مال نے 1,00,000 شیئر جاری کیا، اب وہ سب بک گئے، لیکن ابھی مزید سرمایہ کی ضرورت ہے لولو مال کو، تو وہ کیا کرے گا، وہ 20,000 شیئر اور جاری کر دے گا. اب کتنے ہو جائیں گے؟ 1,20,000 شیئر ہو گئے. تو 1,00,000 تو آلریڈی بک ہی چکے ہیں اس کے شیئرز. جو 20,000 کا اس نے اضافہ کیا ہے، یہ 20 لینے کا زیادہ حقدار کون ہوں گے؟ یہی شیئر ہولڈرز ہوں گے. جو شیئر ہولڈرز ہوں گے انہی کو اس کے لینے کا زیادہ حق حاصل ہوگا. تو یہ مطلب یہ کہ ان کے حقوق اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. نمبر 6، بورڈ آف ڈائریکٹرز ان کے سامنے جواب دہ ہوگا. یعنی جو ڈائریکٹرز ہوں گے، کمپنی کو چلانے والے، مارکیٹ کو چلانے والے، اس کا جو بورڈ بنا ہوا ہوگا، بورڈ مطلب وہ نہیں جو چپکا ہوا رہتا ہے، بورڈ مطلب کہ اراکین، اس کے جو اراکین ہوں گے وہ لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوں گے. وہ اگر آپ چاہیں مواخذہ کرنا کہ بھائی آپ کو اتنے شیئر کے پیسے دیے گئے تھے، آپ نے کیسے انویسٹ کیا، کہاں کیا، کہ دکھائیے کچھ، تو اس کو جواب دینا ہوگا. اور ان کے خلاف کسی ذمہ داری کے سلسلے میں دعویٰ کرنے کا حق بھی حاصل ہوگا. اگر آپ نے آپ شیئر ہولڈر ہیں کمپنی کے، آپ کے پاس آپ نے شیئر لیے ہوئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ فلاں ڈائریکٹر میں خیانت کر رہا ہے یا مال کو صحیح طور سے بیچ نہیں رہا ہے، تو آپ اس کے اوپر دعویٰ بھی کر سکتے ہیں، کورٹ کچہری سے رجوع بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کو حق حاصل ہوگا. نمبر 7، اگر کمپنی ختم ہو جائے تو اس کے اثاثے میں وہ اپنی ملکیت کے تناسب سے حصہ حاصل کرنے کا حقدار ہوگا. یعنی اگر کمپنی کا سارا مال بک گیا، صرف کمپنی کا اثاثہ باقی بچا، یعنی جیسے مشینیں باقی بچی ہوئی ہیں، موٹر بچا ہوا ہے، زمین بچی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں، اور وہ کیا نام ہے، لائٹ بجلی کے آلات بچے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر بھی شیئر ہولڈر کا حصہ ہوتا ہے. تو جب سارا یعنی تجارتی مال ختم ہونے کے بعد جو اس کا اثاثہ بنا ہوا ہے، یعنی ریئل اسسٹ جس کو بولتے ہیں انگریزی میں، ریئل اسسٹ جو بچے ہوئے ہیں اس میں بھی اس کا حصہ ہوگا. اور جب یہ چیزیں بیچی جائیں گی تو اس کو پھر اس کے اندر حصہ ملے گا. تو آپ مال یعنی جو تجارت کا مال ہوتا ہے اس میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، اور کمپنی کا جو اس طریقے سے جامد سرمایہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ شریک رہتے ہیں. تو اتنے سارے حقوق شیئر ہولڈر کو حاصل ہوتے ہیں جس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہے. اب دیکھیں شیئر سے متعلق مختلف قیمتیں. شیئر سے متعلق بنیادی طور پر 3 قیمتیں ہوتی ہیں. الف، قیمت اسمیہ، جس کو انگریزی میں فیس ویلو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ فیس ویلو بولتے ہیں. کمپنی سرٹیفکیٹ پر اپنے شیئر کی جو قیمت تحریر کرتی ہے اس کو قیمت اسمیہ، انگریزی میں ویلو، فیس ویلو، اور اردو میں قیمت عرفی کہا جاتا ہے. یہ قیمت تمام خریداروں کے لیے مساوی ہے. یعنی جب کمپنی اپنا شیئر یعنی ایشو کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے، تو اس کی جو خاص قیمت متعین کرتی ہے، اور جب آپ شریک ہوں گے، اس میں حصے دار ہوں گے، تو آپ کو جو دستاویز ملے گی، جو سرٹیفکیٹ ملے گا، اس پر جو شیئر کی قیمت لکھی ہوگی اسی قیمت کو قیمت اسمیہ کہتے ہیں. اسی قیمت کو قیمت اسمیہ کہتے ہیں. مثلا کمپنی نے اپنے تمام شیئر کو 1,000 روپے کا بنایا، ٹھیک ہے، 1,000 روپے کا ایک شیئر ہے. تو جب آپ کو سرٹیفکیٹ دے گی آپ کے اس میں شریک ہونے کی، آپ اس میں شریک ہوئے ہیں، تو اس سرٹیفکیٹ پر لکھا رہے گا کہ فلاں ابن فلاں نے کمپنی میں 1,000 روپے کا ایک شیئر لیا ہے. تو یہ جو 1,000 روپیہ لکھا ہوا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ فیس ویلو بولتے ہیں.
سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو قیمت اسمیہ کہتے ہیں، جتنے میں حقیقتاً آپ نے اس شیئر کو لیا ہے۔ اچھا، نمبر 2 قیمت دفتریہ یعنی بک ویلو، کمپنی کے دیون و واجبات کی ادائیگی یا اس کو منحا کرنے کے بعد سالانہ گوشوارے کے لحاظ سے اس کی مجموعی مالیت کا حساب کرتے ہوئے فی شیئر جو قیمت پڑتی ہے اور کمپنی کا شعبہ حساب اس سلسلے میں جو اعلان کرتا ہے اسے بک ویلو اور انگریزی اور عربی میں قیمت دفتریہ یا قیمت حقیقیہ کہتے ہیں۔ جیسے مان لیا کہ ابھی جنوری ہے، آج 30 جنوری ہے، 30 جنوری کو آپ نے شیئر مارکیٹ میں قدم رکھا، آپ نے شیئر لیا، تو 30 جنوری کو جو شیئر آپ نے لیا ہے وہ آپ کو 1000 روپے میں ملا۔ پھر جب 2023 کی جنوری میں آپ جائیں گے، 2024 کی جنوری کے اندر آپ جائیں گے اگلے سال، تو جب اگلے سال جب جنوری کا 30 تاریخ آئے گی تو اب دیکھا جائے گا کہ آپ کا جو شیئر آپ نے 1000 میں لیا تھا اس کی اس وقت ویلو کیا ہے۔ اس وقت ویلو آپ کی بڑھ چکی ہوگی۔ مثلاً کیا نام ہے، جو شیئر آپ نے 1000 میں لیا تھا اب اس کی قیمت کتنی ہو گئی ہے، 1100 روپے ہو گئی ہے۔ جو پراپرٹی اس کو لی گئی تھی اس کی قیمت میں کچھ اضافہ ہو گیا، مان لیا 50 روپے اور بڑھ گیا ہے۔ تو اب اور جو کمپنی نے قرضے لیے تھے وہ قرضے ادا کر دیے، جو ملازمین رکھے تھے ملازمین کی تنخواہیں دے دی، جو ٹیکس آنا تھا ٹیکس آپ کا کٹ گیا ہے، یعنی ٹیکس کو کاٹنے کے بعد ملازمین کو تنخواہ دینے کے بعد سارے قرضے ادا کرنے کے بعد اب آپ کے شیئر کی جو قیمت بنتی ہے، چاہے 1100 بن رہی ہو، چاہے 1500 بن رہی ہو، چاہے 1200 بن رہی ہو، چاہے 900 بن رہی ہو، کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہ جو آپ کی قیمت بن رہی ہے 1 سال کے بعد تمام چیزوں کو مکمل کرنے کے بعد، ٹیکس کی ادائیگی کے بعد، ملازمین کی تنخواہ دینے کے بعد اور پورے سال کے کیا نام صفائی ستھرائی کا معاملہ کرنے کے بعد، لائٹ بجلی کی تنخواہ، لائٹ بجلی کے اخراجات نکالنے کے بعد، آنے جانے والے مہمانوں کے اخراجات نکالنے کے بعد، اب جو آپ کے شیئر کی قیمت 1 سال کے بعد ہوئی ہے اس کو کیا بولیں گے؟ قیمت دفتریہ یا قیمت حقیقیہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا جتنے ریٹ میں آپ نے خریدا وہ ہو گیا قیمت اسمیہ، اور تمام چیزوں کو ختم کرنے کے بعد 1 سال کے آخر میں جو اس کی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں قیمت دفتریہ۔ اور ایک ہے قیمت سوقیہ یعنی مارکیٹ ویلو، اسٹاک مارکیٹ میں جس شیئر کی جس قیمت پر خرید و فروخت ہو وہ اس کا مارکیٹ ویلو ہے۔ دیکھیے آپ کا سامان ہے تو وہ چاہے آپ نے 1000 میں لیا ہو، لیکن مارکیٹ میں جب آپ اس کو بیچتے ہیں تو آپ 1100 کا بیچتے ہیں، 1500 کا بیچتے ہیں، 1150 کا بیچتے ہیں، 1200 کا بیچتے ہیں۔ تو فی الحال مارکیٹ میں اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے، فی الحال مارکیٹ میں اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے، اس چیز کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں مارکیٹ ویلو۔ کہ اسٹاک مارکیٹ میں جب آپ کا مال آئے گا، آپ کا کیا کہتے ہیں شیئر آئے گا اور بکے گا تو اس کی کیا قیمت لگ رہی ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ قیمت اسمیہ سوقیہ بولتے ہیں یا مارکیٹ ویلو بولتے ہیں۔ تو اس طریقے سے 3 قیمتیں ہو جاتی ہیں۔ شروع میں دستاویز پر جو لکھ کر آپ کو دیا گیا ہے وہ فیس ویلو ہو گیا، سال کے آخر میں حساب کتاب کے بعد جو اس کی قیمت بن رہی ہے وہ ہو گیا قیمت دفتریہ۔ اور مارکیٹ میں جو اس میں روزانہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، مان لیا آج آپ کے شیئر کی قیمت 1100 ہے، کل 1150 بھی ہو سکتا ہے، پرسوں 1150 بھی ہو سکتا ہے، پھر گھٹ بھی سکتا ہے بڑھ بھی سکتا ہے۔ تو یہ جو روزانہ اس کی ہی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، کبھی 10 کبھی 10.5 کبھی 11 کبھی 12 کبھی 10.75 اس طریقے سے ہوتی رہتی ہے، اسی کو مارکیٹ ویلو بولتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ مارکیٹ ویلو میں قیمت کے بڑھنے گھٹنے کا بنیادی سبب تجارتی اعتبار سے کمپنی کی کامیابی یا ناکامی ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ تشہیر، سیاسی اقتصادی حالات اور بعض اوقات شیئر پر سٹہ بازی بھی اس کا سبب ہوتے ہیں، اور عام طور پر مارکیٹ ویلو بک ویلو سے زیادہ ہوتی ہے۔ عام طور سے مارکیٹ ویلو بک ویلو سے زیادہ ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آدمی نفع لے کر بیچتا ہے نا، جب بھی آدمی لگاتا ہے اپنی چیز کی قیمت تو نفع لگا کے بیچتا ہے، تو نفع والا حصہ جو عام طور سے بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس کا حکم کیا ہے۔
چند اصحاب علم کے علاوہ اس دور کے اہل علم کا اتفاق ہے کہ جو کمپنیاں درج ذیل شرائط کو پورا کرتی ہوں ان کے شیئر خریدنا جائز ہے، خواہ وہ تجارتی کمپنی ہو یا صنعتی، اسلامی بینک ہو یا اسلامی انشورنس کمپنی، وہ شرطیں حسب ذیل ہیں۔ سمجھ، تو تجارتی کمپنی ہو یا صنعتی کمپنی ہو یا اسلامی بینک ہو یا اسلامی انشورنس ہو، اگر مندرجہ ذیل شرطیں پائی جاتی تو ان کے شیئر آپ لے سکتے ہیں۔ الف، کمپنی کا بنیادی کاروبار سود یا کسی اور حرام صورت پر مبنی نہ ہو، چنانچہ مروجہ بینک، مروجہ انشورنس کمپنی، شراب فیکٹری، فلم انڈسٹری، شراب خنزیر یا غیر شرعی ذبیحہ فروخت کرنے والی تجارتی کمپنی، اسلحہ فیکٹری، شوگر فیکٹری، کیونکہ گنے کے بھوسے سے الکحل تیار کی جاتی ہے، اور الکحل تیار کرنے والی کمپنی وغیرہ کے شیئر خرید کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو انشورنس کمپنیاں ہوتی ہیں ہمارے جو چل رہی ہیں، یہ بھی جوئے کا کام یہ بھی سود کا کام کرتی ہیں، مروجہ بینک سود کا کام کرتا ہے، شراب فیکٹریاں شراب بناتی ہیں، فلم انڈسٹریاں ناجائز چیزیں بناتی ہیں، تو جن کا کام بنیادی طور پر ناجائز ہے، حرام ہے، ان کے شیئر کو خریدنا جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اگر کمپنی کا بنیادی کاروبار حلال ہو لیکن وہ جزوی طور پر حرام کاروبار میں بھی سرمایہ کاری کرتی ہو، بنیادی کاروبار تو اس کا حلال ہے لیکن جزوی طور پر، فرعی طور پر کچھ نہ کچھ اس کا سرمایہ وہ بھی کر دیتی ہے ناجائز کاموں کے اندر بھی، جیسے آئی پی ایل شروع ہو گیا تو کچھ حصہ پیسہ لگا دیا، سٹے میں لگا دیا، سمجھ رہے ہیں، ڈریم 11 ڈریم میں لگا دیا تھوڑا بہت پیسہ، تو اس طریقے سے تھوڑا بہت اگر لگا دیتی ہے تو ضروری ہے کہ ایسی چیزوں میں سرمایہ کاری 33% سے زیادہ نہ ہو، سمجھے، کل سرمایہ کا 33% سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ 33% کیا عقل میں آئے گا، 33% سے زیادہ ہو جائے گا تو اکثر میں اس کا شمار ہونے لگے گا، تو اکثر جو ہو وہ کیا ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، 33% سے کم اگر ہے تو پھر اس کو چل سکتا ہے، لیکن اس سے جو رقم آپ کو حاصل ہوگی اس کا حکم ابھی آخر میں آئے گا۔ نمبر 3، ایسی سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے نفع کا تناسب مجموعی آمدنی میں 5% سے زیادہ نہ ہو، یعنی جو ناجائز طور پر آپ لگائیں گے ناجائز کاموں میں، اس کے جو نفع کا تناسب ہے وہ 5% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4، یہ بھی ضروری ہے کہ کمپنی نے سودی قرض حاصل نہیں کیا ہو، اور اگر حاصل کیا ہو تو اس کے مجموعی سرمایہ کے 33% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سود پہ لینا مجبوری بن جاتی ہے، لیکن 33% کے اندر اندر ہی سودی معاملہ کریں۔ نمبر 5، کمپنی کے شیئر کو اس کے فیس ویلو سے زیادہ قیمت پر بیچنا اس وقت جائز ہوگا جبکہ کم سے کم 50% سے زیادہ سرمایہ ٹھوس سامان یعنی فکس اسسٹ کی شکل میں ہو، سیال اثاثہ یعنی لیکوڈ اسسٹ، اور دوسروں کے ذمہ واجب الادا دین 50% سے زیادہ نہ ہو۔ اگر یہ شرط نہ پائی جائے تو شیئر کو اس کی قیمت سے زیادہ میں بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر 50% سامان آپ کے پاس نہیں ہے بلکہ اس سے کم ہے تو اس کا مطلب آپ پیسے کی تجارت پیسے سے کر رہے ہیں، پیسے کی تجارت پیسے سے کر رہے ہیں، اور یہ بیع صرف کے زمرے میں آ جائے گا۔ لیکن جب آپ کے پاس 50% سے زیادہ سامان ہوگا تو گویا آپ سامان کو فروخت کر رہے ہیں، پیسے کو فروخت نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے جب تک کہ ٹھوس سرمایہ نہ ہو جائے اس پر آپ نفع نہیں لے سکتے ہیں۔ ٹھوس سرمایہ سے مراد یہ کہ اس میں مشینری لگ جائے، زمین لے لی جائے، اور کیا نام ملازمین رکھ لیے جائیں، کام شروع ہو جائے، کچھ مال تیار ہو جائے، اس طرح کا کوئی جو ٹھوس سامان ہوتا ہے مادی طور پر وہ ہو جائے، یعنی نقد رقم موجود نہ ہو، نقد رقم 50% سے کم ہو، سامان 50% سے زیادہ ہو جائے۔ نمبر 6، اگر کمپنی کا کچھ سرمایہ حرام ذرائع میں لگا ہو
یہ وہی والی بات آئی اوپر والی. اگر کمپنی کا کچھ سرمایہ حرام ذرائع میں لگا ہوا ہو تو ضروری ہے کہ ان ذرائع سے حاصل ہونے والے نفع کو بلا نیت ثواب صدقہ کر دیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو حصہ ناجائز آپ کے پاس آیا ہوگا، اوپر بتایا تھا نا کہ 33% سے زیادہ وہ جزوی ناجائز حصوں میں نہیں لگا سکتی ہے. اگر لگائی 33% تک کے تو اس کا جو نفع آپ کے پاس آئے گا اس کو آپ کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا. اور یہ آپ کو معلوم ہوگا آپ کے کلائنٹ کے ذریعے سے، آپ کے دلال کے ذریعے سے. جو دلال شیئر مارکیٹ میں آپ کو تمام چیزیں بتائے گا، کرائے گا، وہ یہ بھی بتائے گا کہ کتنا آپ کا جائز آیا، کتنا آپ کو ناجائز آیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا. اب یہاں سے شیئر سے متعلق، ہاں بروکر بولتے ہیں، جی ہاں بروکر کہتے ہیں اسی کو. چند ضروری مسائل. شیئر میں کمپنی کے باقی رہتے ہوئے حصی قبضہ حاصل ہونا ممکن نہیں ہے. جی ہاں، اصل ہوتا کیا ہے کہ جب آپ شیئر مارکیٹ میں حصہ لیتے ہیں تو کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے کہ چلو ہم بھائی وہ بڑی کمپنی کے میں مالک ہیں تو اس کا سامان ہمارے ہاتھ میں ہو. حصی قبضہ آپ کو نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صرف حکمی قبضہ ہی ہو سکتا ہے. تو شیئر میں کمپنی کے باقی رہتے ہوئے حصی قبضہ حاصل ہونا ممکن نہیں. شیئر میں قبضہ معنوی ہی ممکن ہے. اور آج کل چونکہ آن لائن شیئر کی خرید و فروخت ہوتی ہے، خریدنے کے بعد شیئر کی قیمت بڑھ بھی سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے، اور نفع و نقصان دونوں خریدار سے متعلق ہوتا ہے. اگر وہ بیچنا چاہے تو بلا تاخیر خریدار کو حوالے بھی کر سکتا ہے. اس لیے شیئر کا اس کے نام پر آ جانا اور نفع و نقصان کا اس سے متعلق ہو جانا قبضہ معنوی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے شیئر کا اس کے نام پر آ جانا اور نفع و نقصان کا اس سے متعلق ہو جانا قبضہ معنوی ہے. اور اس درجے کا قبضہ حاصل ہو جانے کے بعد اسے فروخت کرنا جائز ہے. یعنی آپ کے نام پر آ جائے اور نفع نقصان کی ذمہ داری اور اس کا رسک آپ کے اوپر آ جائے تو پھر آپ اس کو بیچ سکتے ہیں اور اس پہ نفع اٹھا سکتے ہیں. تاہم صورت حال یہ ہے کہ اس صورت میں اسٹاک ایکسچینج میں سودوں کے کمپیوٹرائز ریکارڈ میں تو خرید و فروخت کا اندراج ہو جاتا ہے، لیکن خریدار کو دونوں کے بعد قیمت ادا کرنی ہوتی ہے. خریدار کو کیا لکھا ہے؟ دونوں کے بعد قیمت ادا کرنی ہوتی ہے، اور بیچنے والا بھی 2 دنوں کے بعد ہی ڈیلیوری لیتا ہے. اس لیے بہتر اور ہاں 2 دن. اس لیے قرین احتیاط طریقہ یہ ہے کہ 2 دنوں کے بعد شیئر کو فروخت کرے. اصل ہوتا کیا ہے، جب آج آپ لیں گے شیئر مارکیٹ کے اندر اپنا حصہ لیں گے، آپ نے 1000 روپیہ دیا، شیئر لے لیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ملکیت اور تمام چیزیں آپ کے نام پر آج ہی منتقل ہو گئی یا بعد میں منتقل ہوں گی. تو آپ کا شیئر تو اصلاً ہوتا ہے کمپنی کے پاس، لیکن وہ بکتا ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر آ کر. کہاں بکتا ہے؟ شیئر آ کر بکتا ہے، اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہوتی ہے. تو جب آپ کوئی سامان لیتے ہیں تو اسٹاک ایکسچینج کے اندر تو آپ یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں سامان آپ نے لے لیا ہے، لیکن اصل کمپنی میں اس کا اندراج 2 دنوں کے بعد ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اصل اندراج کب ہوتا ہے؟ 2 دنوں کے بعد ہوتا ہے. تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کے اعتبار سے تو وہ اس کی ملکیت آپ کو آ گئی، لیکن بینک جو آپ کی اصل کمپنی ہے اس کو میسج تو 2 دن کے بعد پہنچے گا. جب اس کو میسج پہنچے گا تب وہ وہاں سے آپ کا نام کاٹ کے دوسرے کا نام کیا کہنا داخل کرے گی. تو جب وہ چیز 2 دنوں کے بعد جب آپ کا نام کٹ کر فلاں کا نام لگے پھر جا کر وہ بیچ سکتا ہے. اور جب تک آپ کا نام کمپنی سے کٹا نہ ہوا ہو، صرف اسٹاک ایکسچینج سے کٹا ہوا ہو، اس وقت تک بیچنا بہتر نہیں ہے. احتیاط کا طریقہ یہی کہ 2 دنوں کے بعد اس شیئر کو فروخت کیا جائے تاکہ بالکلیہ طور پر اس کی ملکیت اسٹاک ایکسچینج سے بھی منتقل ہو جائے اور بینک سے بھی منتقل ہو جائے، تب وہ آدمی شیئر کو بیچے. سمجھ رہے ہیں؟ شیئرز کی خرید و فروخت کی کچھ معروف مروج صورتیں ہیں، یہاں ان کا ذکر کیا جاتا ہے. نمبر 1، حاضر سودا، اسپاٹ سیلز کو بولتے ہیں. یہ خرید و فروخت کا عام سا طریقہ ہے کہ قیمت ادا کی جائے اور شیئر خرید کر لیا جائے. آپ نے قیمت دیا، آپ کو شیئر مل گیا.
نہ ہاں یہ آنسر یہ قیمت ادا کی جائے اور شیئر خرید کر لیا جائے، نہ قیمت کی ادائیگی میں ادھار کی بات ہوتی ہے اور نہ شیئر کی حوالگی میں مستقبل کا وعدہ ہوتا ہے۔ اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ادھار خرید رہے ہیں، کیا کہتے رہے ہیں اور کب آپ مجھے دیں گے، پرسوں دیں گے، 2 دن کے بعد دیں گے، ہفتے کے بعد دیں گے، سامان اس کا نہیں رہتا ہے، بس وہ شیئر آپ نے خریدا ہو گیا۔ یہ صورت جائز ہے کیونکہ آپ نے پیسہ دیا ہے، شیئر خرید لیا ہے، بشرطے کہ ان شرائط کی رعایت ہو جو اوپر ذکر کی گئی ہیں، جو ان کے تفصیلوں پر آ گیا نا کہ کس بینک کے کس کمپنی کا شیئر آپ لے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو تفصیلات آئی ہیں اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ تو جو حاضر سودا ہوتا ہے یعنی نقد آپ نے دیا اور اپنا شیئر لے لیا، یہ خریداری کرنا درست، اس کو بیچنا درست ہے۔ ایک ہوتا ہے غائب سودا جس کو فارورڈ سیل کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے مستقبل سودا جس کو فیوچر سیل کہتے ہیں۔ نیچے فیوچر سیل کے بارے میں تفصیل بات آ رہی ہے۔ غائب سودا کیا ہوتا ہے؟ فارورڈ سیل، اس میں ایجاب و قبول تو فوری طور پر ہو جاتا ہے، اس میں ایجاب و قبول تو فوری طور پر ہو جاتا ہے، لیکن بیع کے حقوق یعنی قیمت کی ادائیگی اور مبیع پر قبضے کے لیے مستقبل کی کوئی تاریخ طے کر دی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ ایجاب و قبول آج ہو گیا لیکن اس پر قبضہ کب ملے گا آپ کو؟ اگلے مہینے کی 20 تاریخ کو۔ جب یہ تاریخ آتی ہے تو بعض اوقات خریدار قیمت ادا کر کے شیئر حاصل کر لیتا ہے کہ بھائی اب 20 تاریخ آ گئی، اپنا پیسہ لیجیے اور ہمارا شیئر ہم کو دیجیے، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ زیادہ تر مقررہ تاریخ آنے پر قیمت کا فرق برابر کر دیا جاتا ہے۔ مثلا جب معاملہ طے ہوا تھا تو شیئر کی قیمت 100 روپے تھی اور جب مقررہ تاریخ آئی تو 120 روپے ہو گئی، تو خریدار بائیں سے 20 روپے لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ شیئر اپنے پاس رکھو، سمجھ رہے ہو، اپنے پاس رکھو، اور اگر 100 روپے کے بجائے 80 روپے ہو گئی تو اب وہ اس کو 20 روپے ادا کر دیتا ہے اور شیئر وصول نہیں کرتا ہے۔ تو معلوم ہو کہ جس کے پاس شیئر تھا اسی کے پاس شیئر رہ جاتا ہے، بس قیمت کا تفاوت ہو جاتا ہے، گھٹ گیا تو اس نے دے دیا، بڑھ گیا تو اس نے دے دیا۔ تو اس طریقے سے گویا کہ نہ مکمل ملکیت ہو پاتی ہے نہ مکمل قبضہ ہو پاتا ہے، جس کے پاس شیئر ہوتا ہے اسی کے پاس رہتا ہے، بس قیمتوں کے تفاوت کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہاں درست ہو سکتا ہے؟ اس دوسری صورت کو فیوچر سیل اور عربی میں بیع المستقبلیات بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو بعد والی جو صورت بتائی گئی نا، تو اس کو کیا ہے؟ فیوچر سیل بھی کہا جاتا ہے کہ مستقبل میں اس پر قبضہ آپ کو ملے گا اور مستقبل میں قیمت دے کر اس کے معاملے کو برابر کر دیا۔ تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں عملاً بیع مستقبل کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ آپ نے آج تو ایجاب و قبول کیا لیکن قبضہ بعد میں دلائیں گے، پیسہ بھی بعد میں دیں گے، تو گویا کہ فیوچر میں مستقبل میں آپ نے اس بیع کو کر دیا ہے، اور مستقبل کی طرف منسوب بیع جائز نہیں ہوتی ہے۔ نیز زیادہ تر اس میں بیع مقصود بھی نہیں ہوتی بلکہ قیمت کا فرق برابر کرنا مقصود ہوتا ہے، جو جوئے کی ایک شکل ہے۔ تو غائب سودا اور فیوچر سیل یا فارورڈ سیل اور فیوچر سیل یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس میں فی نفسی تو ایجاب و قبول ہو جاتا ہے لیکن نہ قیمت دی جاتی ہے نہ سامان دیا جاتا ہے، بلکہ آخر میں چل کر صرف پیسے کو برابر کر لیا جاتا ہے، اور عموماً اس میں سامان لینا مقصود نہیں ہوتا ہے بلکہ پیسے سے پیسے کو بنا لینا مقصد ہوتا ہے۔ گھٹ گئی تو اس نے اس کو پیسہ دے دیا، اور اگر قیمت بڑھ گئی تو کیا نام ہے جس نے سامان بیچا تھا اس کو بڑھی ہوئی رقم دے دیتا ہے۔ یعنی بائیں مشتری کو کہتا ہے بھائی ہم سامان ہمارے پاس ہی رہنے دو، اب 20 روپے اپنا لے لو تم۔ تو اس طریقے سے معاملہ ہو جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اب ایک ہے شارٹ سیل، جو شیئرز ابھی ملکیت میں نہیں آئے ہیں اس کے فروخت کرنے کو شارٹ سیل کہتے ہیں۔ بیچنے والے کو امید ہوتی ہے کہ ادائیگی کے وقت وہ ان شیئرز کو حاصل کر لے گا۔ جو چیز ابھی ملکیت میں آئی ہی نہ ہو شرعاً اس کو بیچنے کی ممانعت ہے، اس لیے یہ صورت جائز نہیں ہے۔ تو شارٹ سیل میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اس کو معاملہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کو ملکیت حاصل نہیں ہوتی ہے،
اس کو ویسے امید یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو ہم آگے بیچ دیں گے اور جب ہم کو دینا ہوگا اگلے والے آدمی کو تو اس کی ملکیت ہم کو حاصل ہو جائے گی. تو جب تک ملکیت حاصل نہ ہوئی ہو اس وقت اس کو بیچنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے نا لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس ہے نہیں اس کو تم بیچ بھی نہیں سکتے ہو. تو اس لیے اس کا بیچنا درست نہیں ہوگا. جی جی ہاں صحیح. نمبر 4 ہے مارجن سیل. شیئر خرید کرنے والا بروکر کے واسطے سے شیئر خریدے جس کی قیمت کا کچھ حصہ فی الفور ادا کر دے. یہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریے. مارجن سیل میں کیا ہوتا ہے؟ 2 طریقے ہوتے ہیں. شیئر خرید کرنے والا بروکر کے واسطے سے شیئر خرید لیتا ہے جس کی قیمت کا کچھ حصہ فی الفور ادا کر دیتا ہے اور کچھ حصہ ادھار رکھتا ہے. اب بعض اوقات تو ادھار قیمت پر بروکر کو کوئی سود نہیں لیتا ہے اور بعض دفعہ کچھ سود لیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر سود نہیں لیتا تو بالکل جائز ہے، لیکن بعض مرتبہ وہ سود لیتا ہے یا ایک مقررہ مدت تک نہیں لیتا، اس کے بعد لیتا ہے. مثلا اس نے کہا کہ میں آپ کو ادھار تو بیچ رہا ہوں لیکن جتنا پیسہ ادھار اس پہ آپ کو سود دینا پڑے گا. یا یہ کہا کہ میں آپ کو ادھار تو آدھی قیمت ادھار کر دوں گا اور 1 مہینہ تک کے آپ کو تو چھوڑے رکھوں گا، لیکن 1 مہینہ کے بعد بھی اگر نہیں دیا تو سود لگ جائے گا. تو دونوں صورت ہے، چاہے شروع سے آدھی رقم پر سود ہو چاہے کچھ مدت کے بعد سود کا معاملہ ہو، یہ دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں. لہذا اگر مارجن سیل میں سود کی ادائیگی کی شرط ہو تو جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے سود لینا حرام ہے اسی طرح سود کا دینا بھی حرام ہے. البتہ اگر سود کی شرط نہ ہو تو پھر یہ صورت جائز ہے اور یہ صورت ادھار خرید و فروخت کے درجے میں آئے گی. تو مارجن سیل میں اگر آدھی رقم دی جائے اور آدھی بعد میں دی جائے اور اس پر کوئی سود کا معاملہ نہ ہو تو پھر مطلقاً درست ہے، اور اگر اس پر سود کا معاملہ ہو خواہ آدھی رقم پر پہلے دن ہی سے سود لگا دیا جائے یا کچھ مدت نہ دینے کی وجہ سے بعد میں لگا دیا جائے، دونوں صورتوں میں سود دینا لازم ہوتا ہے اور یہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو مارجن سیل کی دونوں صورتیں ذہن میں رکھیں. ایک یہ کہ سود نہ ہو تو کیا حکم ہوگا اور سود دینا ہو چاہے شروع سے چاہے کچھ مدت کے بعد، وہ درست نہیں ہوگا. تو اب تمرینی سوالات کچھ ہیں. شیئر کی خصوصیات کیا ہیں؟ شیئر ہولڈر کے حقوق کیا ہیں؟ شیئر سے متعلق مختلف قیمتوں کو کن ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے؟ شیئر کی خرید و فروخت کن شرطوں کے ساتھ جائز ہے؟ شیئر خریدنے کے بعد کب اس کو فروخت کرنا درست ہوگا؟ فیوچر سیل کسے کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ شارٹ سیل کسے کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اور مارجن سیل کسے کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ پوری تفصیل آپ حضرات نے پڑھ لیا ہے، تو 1-2 مرتبہ اس کو اور پڑھیے، ساری باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی. بس انشاءاللہ جمعرات ہی تک اس کو پڑھائیں گے، اس کے بعد جو ہے دوسری کتاب شروع کر دیں گے. انشاءاللہ ختم ہو جائے گی کتاب.